देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फैसला बरकरार, 2/3 कंफर्म और मज़ाहमत से मफाहमत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कहा जाता है कि तनाज़ात के फैसले अच्छे या बुरे नहीं होते, सिर्फ कानूनी होते हैं और अच्छा फैसला वही होता है जो कानून की नज़र में अच्छा हो। ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन वक्त ने यह भी साबित किया है कि कुछ फैसले भले कानूनी तौर पर दुरुस्त हों, लेकिन सियासी तौर पर उनके असरात इतने गहरे होते हैं कि एक के बाद एक बहरान को जन्म दे जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक फैसला PTI की तरफ से वक्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने का था। इस एक फैसले ने ऐसे हालात और वाक़यात को जन्म दिया कि PTI एक पार्टी होते हुए भी टूट गई। इलेक्शन में ताखीर का फैसला भी शायद काबिल कबूल हो जाता, लेकिन PTI की जल्दबाजी में कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए बगैर पार्टी इलेक्शन के फैसले ने इस पार्टी के खिलाफ मजीद कई फैसलों का रास्ता खोल दिया। जैसे इलेक्शन कमीशन का PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करने का फैसला, जैसे इलेक्शन कमीशन का PTI को इंतखाबी निशान अलॉट न करने का फैसला, फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपना फाइल फैसला। इस एक फैसले ने PTI के उम्मीदवारों को बतौर पार्टी इलेक्शन की दौड़ से निकाल दिया। इस एक फैसले ने PTI के उम्मीदवारों को आजाद लड़ने पर मजबूर किया। इसी एक फैसले ने एक पार्टी को मुल्क भर में 300 से ज्यादा इंतखाबी निशान अलॉट करा दिए। इसी एक फैसले ने पार्लियामेंट में इस पार्टी से उसकी शनाख्त छीन ली। इसी एक फैसले ने PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तब्दील कर दिया और इसी एक फैसले ने 90 नशिस्तें जीत कर आने वालों से आखिरकार मखसूस नशिस्तों का हक भी छीन लिया। इन सब फैसलों ने मिलकर एक ऐसे फैसले को जन्म दिया जिसको लेकर पहले ही PTI और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दरबदर हैं। बल्ले के बाद मखसूस नशिस्तों से इनकार हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस फैसले को चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, केस लड़ा, दलाइल दिए और कल एक अदालत का फैसला आया। ये फैसला भी पहले फैसलों का तसलसल निकला। कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी मखसूस नशिस्तें देने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त खारिज कर दी। यूं ये मामला एक बार फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में जाने का इम्कान है जहां से पहला फैसला आया था। तो गलत हो या सही, फैसले अपना असर छोड़ते हैं। आप जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला देख लें, जिसे 47 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करार देना पड़ा। इसी तरह कुछ फैसले और भी हैं जिन्होंने अपना असर दिखाया है, जैसे बानी PTI को एक के बाद एक मुकदमे में जेल में कैद रखने का फैसला और इलेक्शन के बिल्कुल करीब आकर एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 मुकदमात में सजा का फैसला। इसी तरह कुछ फैसले नून लीग ने भी किए, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का डील के तासुर के साथ वतन वापसी का फैसला, वक्त से पहले ही चौथी बार बतौर वजीर आजम इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला, और इन सब फैसलों ने अपने असरात मुरतब किए हैं। तो एक फैसला एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने, एक दूसरे को इलेक्शन मुहिम में ललकारने और इल्जामात लगाने वालों ने मिलकर हुकूमत बनाने का भी किया है। अब ये कैसा फैसला रहेगा और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, प्रोग्राम में कुछ ही देर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो कुछ ये नहीं बनता जा रहा कि मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से आप लोगों को आखिरी उम्मीद थी, वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिल सका। तो कहीं वजह ये तो नहीं है कि मर्ज जो है उसकी आप तशखीस नहीं कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्यूज मी पारस, इस तरह है कि कुछ शायद हमारी अपनी भी डिसीजन मेकिंग में कुछ फ्लॉज हो सकती हैं, लेकिन जब लोग इंटरप्रेट करते हैं लॉ को तो हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है। दैट इज वाई 2 जजेस के फैसले फर्क भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज वाई 2 लॉयर्स जो होते हैं एक ही पॉइंट पे मुख्तलिफ तरीके से लेकर जाते हैं। मैं जब देखता हूं कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या या पार्लियामेंट्री पार्टी क्या है जी, पॉलिटिकल पार्टी या उसकी डेफिनेशन ये है कि वो पार्टी जो रजिस्टर्ड हो और जिसके साथ अपना सिंबल हो, ठीक। क्योंकि इसी बेसिस पे तो हमसे जब सिंबल ले लिया गया था तो हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं ट्रीट किया गया, हालांकि हम रजिस्टर्ड थे बट हमारे पास सिंबल नहीं था। तो पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है? देखिए, पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो पार्लिमान के अंदर चली जाए, ठीक है। होल्ड ऑन,
اب پارلیمان کے اندر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اوتھ لیتے ہیں ان کا ممبر, سو دے بیکم اے پارلیمنٹری پارٹی. جب تک انہوں نے اوتھ نہیں لیا, دے آر ناٹ اے پارلیمنٹری پارٹی, دے آر پولیٹیکل پارٹی. سو آزاد ارکان اوتھ نہیں لیتے, وہ بھی تو لیتے ہیں نا سر. ٹھیک ہے, نہیں, لیکن دے آر ناٹ جوائننگ اے پولیٹیکل پارٹی. They are parliamentary members, but they are not a parliamentary party. They are individual parliamentary وہ entities ہوتی ہے, but وہ as a group نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ آزاد لڑ کر آئے تھے. وہ آزاد لڑ کر آئے تھے. ٹھیک ہے, اب جو آپ کی جو کلوز ہے جو 104 ہے الیکشن ایکٹ کے تحت, الیکشن ایکٹ سیکشن, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے یا تو انڈیپینڈنٹ رہنا ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لسٹیں بھی جمع کرانی تھی. ایک منٹ ہے نا, ایک سٹیپ بالکل ایک ایک کر کے چلیں. تو جب آپ نے وہاں پہ جوائن کر لیا اور جس دن آپ نے اوتھ لے لیا انڈر دیٹ بینر, now that party becomes a parliamentary party. Okay. That is how I interpret. ٹھیک ہے, that is how I will interpret. اب جب میں پارلیمنٹری پارٹی ہو گیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 51 میں کہتا ہے 51 جی کہ اگر آپ کے پاس ایک خاص پروپورشن ہے, مطلب سیٹس ہے, اس پروپورشن سے آپ کو ملیں گی. اب اگر اب یہاں پہ آپ ان کو ریکگنائز نہیں کرتے تو آپ بہت زیادہ جو کانسٹیٹیوشنل جو چیزیں ان کو بھی آپ نگیٹ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو باقی ان کے رائٹس ہے اس لحاظ سے کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک سر, یہ آپ انٹرپریٹ ایسے کر رہے ہیں نا, لیکن میں ادھر آ جاتی ہوں کہ الیکشن کمیشن اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمانی جماعت سے وہ ہے جس نے الیکشن لڑا ہو آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 اور الیکشن رول 92 کے تحت جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اسی پارٹی کو جوائن کریں گے. کہیں لکھا نہیں ہوا کہ وہ الیکشن لڑے, ان کا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہو. یہ انٹرپریٹ کر رہی ہے نا عدالت کہ وہ اسی پارٹی کو وہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کس عدالت کی بات کریں جو 139 نمبر پہ ہے, جس کے فیصلے ہم 44 سال بعد جا کے کون انٹرپریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا, تبھی تو یہ حالت ہے نا, جب آپ الٹی سیدھی انٹرپریٹیشن کریں گے تو یہی ہوگا نا. میں سمپل سی بات بتا رہا ہوں, کیس کے فیصلے آئے تو اس وقت یہ بڑی اچھی عدالت تھی. دیکھیں ایک منٹ دیکھیں پاناما اگر ہم ایک مہذب معاشرے کی بات کریں اور وہاں پہ ہم نے دیکھے 3 یا 4 پرائم منسٹر جن کے نام آئے تھے, ان کے اوپر ان کے ملکوں نے کوئی کچھ نہیں کیا, وہ خود چھوڑ کر چلے گئے بیکاز دیئر نیم واز دیئر. اگر ہم اس چیز کی بات کریں, اگر فرض کرے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ٹائم آئے میرے اوپر, لیکن اگر میں میاں نواز شریف کی جگہ ہوتا اور میں اور میرا پورا ٹبر اس میں نام آ جاتا, میں وہاں سے ایکسکیوز کر کے کہتا سوری یار میں نہیں کرتا, میں نہ کرتا. یہ ہوتی ہے صحیح طریقے سے ایک ڈیموکریسی. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ نہ ڈیموکریسی ہے, ہمارے یہاں پہ نہ کیا کہہ سکتے ہو اسے انصاف والی یہ طارق فضل چوہدری صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. طارق فضل چوہدری صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی بالکل ساتھ ہیں. جی طارق فضل چوہدری صاحب, آپ نے ذرا بات بھی سنی سینیٹر صاحب کی. ویسے بادیوں نظر میں سر مسلم لیگ نون کی تو لگتا ہے کہ اس وقت چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہیں کہ کہاں پہ ہار رہے تھے اور اب 2/3 اکثریت, وزیر اعظم شہباز شریف, مریم نواز سی ایم پنجاب, پھر حسن اور حسین نواز بھی پاکستان واپس آ گئے ہیں. اشتہاری کا جو سٹیٹس تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, ادارے بھی ایک پیج کے اوپر ہیں. تو طارق فضل چوہدری صاحب ویسے آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ دیر پا بھی ثابت ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے مختلف جو واقعات ہیں یا مختلف جو سچویشنز ہیں ان کو آپس میں مکس کر دی ہے, ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی شہباز شریف کا صاحب کا وزیر اعظم ہونا یا مریم نواز شریف کا وزیر اعلیٰ ہونا, اس کا حسن اور حسین کی واپسی سے اور ان کی ضمانت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مقدمہ تھا اور بنیادی طور پہ صرف میں آپ کو ایک جملے میں کہہ دوں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں وہ کو ایکیوز تھے. ذاتی طور پہ وہ کسی بھی مقدمے میں انفرادی طور پہ مطلوب نہیں تھے, تو لہٰذا ان کی ضمانت ہوئی ہے. ابھی وہ کیس آگے چلے گا, ابھی وہ الگ معاملہ ہے. ٹھیک نہیں طارق فضل چوہدری صاحب, میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ نون لیگ کے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے طارق فضل چوہدری صاحب کہ یہاں پہ ہماری سیاست کا ٹرینڈ یہی ہے کہ ہواؤں کا رخ اگر آپ کے خلاف ہے تو مقدمات ہیں, جیلیں ہیں اور آپ کو عدالتوں میں پیش بھی ہونا پڑتا ہے, جیل بھی جانا پڑے گا. لیکن ہواؤں کا رخ اگر آپ کے حق میں ہے تو پھر کچھ ہی ماہ لگتے ہیں تمام صورتحال کو ریورس ہونے میں. تو کیا نون لیگ نے بھی اسی طرح کی سیاست سے سمجھوتا کر لیا ہے سر؟
نہیں، یہ آپ کا میں نے بتایا ہے کہ آپ کی ذاتی ایک رائے ہے، سوال سے زیادہ ایک تبصرہ ہے، میں اس پہ تو زیادہ آپ سے بحث نہیں کر سکتا. اچھا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو تکالیف اٹھائی ہیں جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے برآمد کچھ بھی نہیں ہوا. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ آپ کہیں اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو 4 سالہ حکومت تھی اس میں جو مقدمات بنائے گئے اس میں سے نکلا کیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اور ہمارے تمام جو وزراء، ممبران قومی اسمبلی، سینئر قیادت، کون سا ایسا جو جیل میں نہیں گیا؟ اور اگر کسی کے خلاف مقدمہ نہیں بن سکا تو اس پہ رانا ثناء اللہ جیسے ایک سینئر ممبر پہ انہوں نے ہیروئن ڈال کے انہیں 1.5 سال کے لیے اندر کر دیا. یہ مقدمات جو جھوٹے تھے، آخر انہوں نے اب جھوٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہی آپ جس کو میرا تبصرہ کہہ رہے ہیں، میں وہ یہی سوال آپ سے کر رہی تھی. جو اسموتھ سیلنگ ہے چیزوں کی، یہ کب تک چلتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور اب پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو سیٹ اپ ہے، یہ کتنے عرصے طارق فضل چودھری صاحب اسموتھلی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنا دیر پا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اس سیٹ اپ کا آگے چلنا، یہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کی آپس میں باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ یہ کہیں کہ میں تو اسے ایک مشن کہوں گا، میں تو اسے ایک کمٹمنٹ کہوں گا، اور وہ ملک کو آگے لے کے جانے کی ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جس طرح ساری جماعتیں جو گورنمنٹ میں اس وقت موجود ہیں وہ یکسو ہیں اس مشن کے اوپر، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے پورے 5 سال چلے گا. اور اس میں باقی جماعتیں جس طرح، بلکہ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ باوجود اس بات کے کہ یہ اصرار کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آپ کابینہ میں حصہ بنے کابینہ کا اور آپ وزارتیں لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کے لیے اور باقی اتحادیوں کے لیے چھوڑتے ہیں. تو اگر یہ جذبہ رہا اور رہے گا جذبہ تو آپ نے ان کا بتایا، لیکن آج جو جس طرح سے آرڈیننس 7 آرڈیننس پاس ہوئے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے یہ رول کے خلاف ہے. لیکن طارق فضل چودھری صاحب، میں ذرا جو مخصوص نشستوں کی ہم نے شروع میں بات شروع کی تھی، سر وہ مخصوص نشستوں کا جو سنی اتحاد کونسل دعویٰ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اب دیگر سیاسی جماعتوں کو وہ ملیں گی اور پھر پارلیمان میں آپ کی پوزیشن بھی بہت مضبوط ہوگی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائڈ لائن کر دیا گیا اور یہ سب کچھ مینج تھا؟ دیکھیے، جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن کا عمل بحیثیت ایک امیدوار کی اگر میں لڑتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ ایک سیاسی پارٹی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوتی ہے، دونوں کے کچھ لوازمات ہیں. اور اگر آپ وہ پورے نہیں کریں گے اور آپ اس کو سیاسی انتقام اور مینجمنٹ اور فلاں 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 کہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ اس کو امریکہ کی مداخلت کہیں، روس کی مداخلت کہیں. اب میں کاغذات نامزدگی اپنے داخل نہ کروں اور میں کہوں کہ مجھے الیکشن سمبل الاٹ نہیں ہو رہا اور اس میں روس جو ہے اس نے مداخلت کر دی ہے، تو آپ مجھے روک تو نہیں سکتی، میں جو مرضی کہوں. بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف نے اپنایا ہے اس کے اوپر ان کے اپنے ممبران تنقید کر رہے ہیں کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کسی ایسی جماعت کا حصہ بنتے جس نے خواتین کی مخصوص نشستوں کی جمع کرائی. ظفر نے بھی یہی بات کی ہے سر. لیکن دیکھیں چلے، ایک تو مخصوص نشستوں والا معاملہ اور پھر یہ جو فارم 45 والا مسئلہ ہے یہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے. آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ اب مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، اور یہ کئی جگہوں پہ ایسا ہو چکا ہے. تو سر اس کا مطلب پہ طارق فضل چودھری صاحب الیکشن تو مشکوک ہے نا، اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی الزام لگا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ فار دا ٹیسٹ کیس آپ 30 حلقے کھول لیں یا پھر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو اب اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، مجھے یہ بتائیں کہ 1970 سے لے کے آج تک پارس 12 الیکشن ہوئے ہیں، کون سا الیکشن ہے جس کو شکوک و شبہات سے آپ پاک کہیں گی یا جس کے اوپر ہارنے والی جماعت نے بے شک ہم ہی ہوں الزامات نہ لگائے ہوں؟ آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا طارق فضل چودھری صاحب؟ میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو، آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایسا الیکشن دیکھیں پاکستان میں کہ جس کے اوپر الزامات نہ لگیں، نہ دھاندلی کے لگیں، نہ پری پول ریگنگ کے لگیں، نہ پوسٹ پول ریگنگ کے لگیں، نہ الیکشن ڈے کی ریگنگ پہ لگیں. لیکن اس کے لیے تمام فورم موجود ہیں. دیکھیں 2018 پہ بڑی مختصر سی بات میں کروں گا. 2018 کے الیکشن پہ ہمارے شدید ترین تحفظات تھے، دھاندلی کے، مینجمنٹ کے، آر ٹی ایس کے، اور جو حلقے کھلے، ڈپٹی اسپیکر صاحب کا حلقہ کھلا، سوری صاحب کا 50,000 جعلی ووٹ نکل آئے، ابھی بھی وہی فورم موجود ہیں. اب یہ کسی کی خواہش کے اوپر ہلکے نہیں کھول سکتے کہ کوئی کہے جناب ہلکے کھول لو. سر معاملہ حل ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. طارق فضل چودھری صاحب، اب جب سیٹ اپ ایک بن گیا ہے، گورنمنٹ آ گئی ہے، تو اس کو آگے تو چلنا چاہیے نا. پھر میں سر آگے ذرا مزید اس پہ بات کرتی ہوں. کنڈی صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
گورنر خیبر پختونخوا کے لیے کیا آپ کا نام فائنلائز ہو گیا؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 ناموں کے اوپر غور کر رہی تھی اور خبریں ہیں کہ آپ کا نام شارٹ لسٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوا. پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر کا, تو ابھی تک ایسا کوئی انفارمیشن فائنل خبر آ جائے گی. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیڈرشپ کب وہ کر دی ہے, کوئی ایسی جلدی ہمیں نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب کیونکہ سندھ کی وزٹ پہ تھے, آج واپس اسلام آباد پہنچے, چیئرمین صاحب کراچی میں, ٹھیک تو ہو جائے گا چند دنوں میں, دیکھتے ہیں کیا. سر اگر آپ بن جاتے ہیں تو پھر وفاق اور صوبے میں بیلنس برقرار رکھ سکیں گے؟ ویسے دیکھیں میں بنتا ہوں یا پارٹی کا کوئی اور شخص اور بنتا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ فیڈرل اور پروونس کے درمیان ایک ایسا برج کا کردار ادا کریں, کیونکہ ہمارا صوبہ جو ہے جس سے میرا تعلق ہے, جہاں پر اس وقت پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی جو حکومت ہے, وہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا صوبہ ہے. ہم نے کمٹمنٹ کی ہے فارمر فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کہ ہم 100 ارب سالانہ خرچ کریں گے. اس وقت بھی دہشت گردی وہاں پر ہے, اس کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے. ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں, اور جب تک آپ کی فیڈریشن کے ساتھ, جیسے ہم پہلے سی ایم نے بھی بات کی کہ ہمارے جو رائلٹی کے پیسے ہیں, جو ماضی میں انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. جب عمران خان وزیر اعظم تھا, ایک وزیر اعظم نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ میرے یہ پیسے ہیں صوبے کو آپ نے دینے اور دیں. اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی, لیکن چلو اب بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اچھی بات ہے. ہمارے صوبے کے جو وسائل کی جو رائلٹی کے جو پیسے ہیں اس کی بات ہے, ہمارے صوبے کی ترقی کی بات ہے, چاہے ہماری حکومت ہو. اسی لیے تو بیلنس کا پوچھ رہی نا کہ علی امین گنڈا پور کی جو شخصیت ہے, آپ کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے, آپ ان کو بھی جانتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخصیت ہے یا جو بھی پارٹی ہے صوبے میں, میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی ترقی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کام کرنا پڑے گا. اگر ہم مل کر کام نہیں کریں گے, اس لڑائی میں ہمارا صوبہ ایسے نہ ہو کہ اور پیچھے چلا جائے. لہٰذا یہ چیزیں, سیاست اپنی جگہ پہ ہوگی, جلد سے اپنی جگہ پہ ہوگی, لیکن میں سمجھوں کہ کوئی شاید بات ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. ہم جلد سے الیکشن یہ چیزیں باہر کرتے رہیں گے, ڈائلاگ سلطان رے والے بھی بولتے رہیں گے, لیکن جب پارلیمنٹ کی بات آتی ہے یا صوبے کی ترقی کی بات آتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر کام. سر آج پارلیمنٹ میں آپ کو کیوں اعتراض تھا؟ جو 7 آرڈیننس ہوئے, نوید قمر صاحب نے کافی اعتراض اس کے اوپر کیا ہے, تو کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں اس پہ آرڈیننس آئے, اس پہ ہمارا یہ اعتراض تھا کہ حکومت کی ہوتے ہوئے آرڈیننس نہیں ہونے چاہیے. پارلیمنٹ موجود ہے, اسمبلی موجود ہے, ہمیں یہ چیزیں جو ہے اگر ہم سارے آرڈیننس ہی کرنے ہیں, قانون سازی ہونا چاہیے نا, تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے آرڈیننس کے ذریعے. لیکن ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بغیر اعتراض ہے, پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اعتراض تھا. ہم نے یہ بھی تجویز دی, خورشید شاہ صاحب نے ایک پوائنٹ آف آرڈر بات کی کہ 2008 سے 13, 13 سے 18 اور 18 سے 23 اس اسمبلی کے بھی جو ہے آپ نکالیں. اسپیکر صاحب کو کہ آپ بتائیں کہ کن 5 سالوں میں کتنے آرڈیننسز آئے, کس کے دور میں سب سے زیادہ آرڈیننس آئے. اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے, ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے, آرڈیننس سے بات نہیں کرتے. اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہم ہمیشہ حکومت کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے, تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. اب یہاں تو تنقید اتنی تھی, انہوں نے اتنے نو سیکھ لیا کہ غزہ پہ جب تحریک شروع ہوئی اس پہ بھی نو کر دیا انہوں نے. بعد میں ان کو سمجھایا گیا کہ یار بھائی یہ فلسطین کی بات ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. مان گئے پھر بھی ایک دو آواز نو کی آنا شروع ہو گئی. ہم نے کہا یہ تو یونینیمس ریزولوشن ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن اور پوری نیشن اکٹھی کھڑی ہوتی ہے. بالکل ہاں ٹھیک. اچھا سر, یہ جو مخصوص نشستوں کی ہم بات کر رہے تھے, کنڈی صاحب کیا خیال ہے کہ یہ کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں ملنا ان کا حق ہے, چونکہ کہیں بھی آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ پارلیمانی جماعت وہ ہوگی جس نے الیکشن لڑا ہو. آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں پرسوں اس پہ تھا, کیا نام ہے, پشاور تھا. پہلے تو یہ تھے ان کے وکیل اس وقت دونوں موجود نہیں تھے, آئے ہی نہیں اپنا کیس پر بھی کریں. پھر جب میڈیا پہ اس پہ بات چیت شروع ہو گئی, پھر ان کے وکیل کل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے, اور ہمیں مس کمیونیکیشن ہو گئی. اب وکیل بھی کو بھی پتہ نہیں کہ میری تاریخ کا بھی اور اتنے امپورٹنٹ کیس ہے. پہلے آئے ان کے اعظم سوادی صاحب, انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں ہمارے وکیل پہنچ رہے ہیں. پھر پتہ چلا کہ وہ روانہ نہیں ہوئے, اور جو بھی ہے واٹ ایور مس انڈرسٹینڈ جو بھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے آپ پہلے ہی آپ نے اپنے وکلاء کہیں, اپنی ٹیم کہیں, انہی کی وجہ سے آپ نے مارے کھائی ہیں. چاہے آپ بین ہوئے, چاہے آپ کا نشان چلا گیا, چاہے آپ کسی سیٹیں چلے گئی. آپ کوئی اور ایسی جماعت دیکھ لیتے جس کے پاس جنہوں نے کم از کم خواتین کی لسٹ سے جمع کریں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, وہ اپنی پارٹی کو مان ہی نہیں رہا تھا, انہی کے ساتھ اس نے اپنی پارٹی جوائن کی. وہ اور نہ انہیں کوئی ریزرو سیٹیں جمع کرے, نہ انہیں نومینیشن پیپر جمع کرے. اب کہتے ہیں اخلاقی طور پر ہمارا بات ہے. اگر اخلاقیات کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ چیزیں اخلاقیات کی اور بھی ہیں, صرف ایک بات نہیں ہے. آپ کے لیے اخلاقیات اور ہمارے اخلاقیات نہیں ہوں گے, پھر بہت سی اخلاقیات کی اور باتیں, پھر اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو جاتی. اب کیونکہ عدالت نے فیصلہ کر لیا ہے, کورٹ نے, عدالتیں آزاد ہیں, یہ بھی کہتے تھے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. فیصلہ درست ہے سر مخصوص نشستوں کا؟ بالکل درست ہے. اب وہ جو مخصوص نشستیں جو ان کو نہیں ملی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو ملی نہیں تھی. یہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں, ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی سر. وہ پھر انہوں نے جو وہ آ تو گئے نا. اب اگر آپ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں نا, یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے, ان کے پاس کوئی پارٹی سگنل نہیں تھا.
ٹھیک، جس پہ ان کا دعویٰ تھا. میں دعوے کی بات کر رہی ہوں جو ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. میں دعوے کی بات کر رہی ہوں جو ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. اب کہہ کہ میں نے زمین پہ قبضہ کر لیا میرا دعویٰ. دیکھیں انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے, کسی ایک سمبل پہ نہیں لڑا, کوئی ایک پارٹی نہیں تھی. بعد میں یہ آزاد کا گروپ شامل ہوا ایک پارٹی میں جس کا اپنا سربراہ بھی ان کے سمیت شامل ہوا. ٹھیک, اچھا سر جواب دیں گے اس کا, چونکہ آپ کے مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہی غلطی تھی. دیکھیں ایسا یہ مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں کسی حد تک مطلب میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں پرابلی ذرا زیادہ ہوم ورک کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو. ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ الیکشن کمیشن از ناٹ ویری فرینڈلی ٹو تحریک انصاف. تو ہمیں ذرا زیادہ پھونک کے قدم رکھنا چاہیے تھا. میں میرے مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیے پرابلم میں بتاتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل سنی اتحاد کونسل کا بھی فیصلہ بھی بتا دیں, چونکہ خان صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا فیصلہ نہیں تھا. خان صاحب کا فیصلہ تھا, خان صاحب کا جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ MWM کے ساتھ جا کے ملیں گے, ان کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس کو ایز یوزول پاکستان میں اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تھا. اٹ واز اے کمبینیشن آف ٹو پولیٹیکل پارٹیز, ناٹ ٹو ریلیجس پارٹیز. ٹھیک ہے, اس کو غلط, لیکن جو بھی رنگ دیا گیا سنی اتحاد کا فیصلہ غلط ثابت ہوا نا. دیکھیں غلط, لیکن اب میں بتا رہا ہوں نا, میرا ایک موقف ہے. ٹھیک ہے, میرا موقف یہ کہ نہ الیکشن ایکٹ میں نہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے جس پارٹی کا کوئی ممبر پہلے سے ہو. یہ کہیں نہیں لکھا گیا ہے. پارلیمانی پارٹی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ اوتھ لیتی ہے تو اس کی پارٹی کے ممبر ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کے رزلٹ کے ود ان 3 days یو ہیو ٹو جوائن اٹ. ابھی آپ نے اوتھ وغیرہ نہیں لیا, سو یو آر ناٹ ان دا پارلیمنٹ. سو دا مومنٹ یو انٹر ان دا پارلیمنٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یو بیکم اے پارلیمنٹری پارٹی. ٹھیک ہے, یہ تو ایک مسئلہ ہے. یہ ایک چیز ہوگی نا. میں آپ کو کون ہے جو خان صاحب کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہا سر, جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں اب پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کے پی میں 115 میں سے 90 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں, پیچھے رہ گئی 25 سیٹیں. اچھا 25 سیٹیں میں سے 3-4 جگہوں پہ الیکشنز بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو پیچھے 22 یا 23 سیٹیں ہیں. اب 23 سیٹوں کے اوپر ان کو 30 سیٹیں ملیں گی. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہیں آپ کی, جو آپ کی پروپورشن ہو, آپ اس کے پروپورشن بن جائیں. مطلب کیا کریں پھر, کسی کو تو دینی پڑیں گی نا. نہیں, یہ نہیں ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, میرے لحاظ سے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے لحاظ سے with due respect to all my judiciary and everyone, ایک بچہ اسکول میں جا رہا ہے اور وہ ہر سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے, آپ کہیں یہ تو بچے کا کام ہے وہ پڑھے. شروع سے یہ نا بہت سارے فیصلے آپ کو پسند بھی آتے ہیں, جیسے ابھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ طارق فضل چودھری صاحب کی جماعت کو بہت پسند آ رہا ہوگا. سنیں, I am not talking about ایک فیصلہ دو فیصلہ, I am talking about generally. ٹھیک ہے, generally we are not on, ہمارے بڑے اچھے فیصلے بھی ہوئے, ایسے فیصلے بھی ہیں جو کہ دنیا ان کو کوٹ کرتی ہے, لیکن ایسے فیصلے بھی ہیں جو دنیا ان کو کوٹ کرتی ہے ان نیگیٹو وے کہ یار دیکھو اس قسم کے بھی فیصلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہے, نہ آئین میں لکھا ہوا ہے نہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کیا ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو لسٹ کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک لسٹ اس بات پہ خاموش ہے کہ اگر آپ نے لسٹ نہ جمع کرا ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس پہ وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. وہ عدالت نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے نا, آرٹیکل 63A میں جو باتیں نہیں لکھی تھی وہ عدالت نے انٹرپریٹ کرنی, وہ تو ان کا کام ہے نا. I agree with that, but unfortunately ان کی انٹرپریٹیشن اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب وہ نہیں آتی تو obviously بہت ساری چیزوں میں ان کی انٹرپریٹیشن میں فرق پڑتا ہے اور وہ چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہے. تو میں فیصلہ ٹھیک تھا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ فیصلہ بھی ٹھیک نہیں تھا. میں یہ نہیں سمجھتا, دیکھیں اس طرح یہ ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ نے غلط ووٹ دے دیا ہے, آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جانا چاہیے, آپ کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے, آپ ووٹ بھی, یہ میری انٹرپریٹیشن ہوگی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز بیٹ. جی طارق فضل چودھری صاحب, تو میں وہ بریک سے پہلے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ عید کے بعد تو اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑی ایجیٹیشن جو ہے اس کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو اس کو کیسے اب ہینڈل یا مینج کیا جائے گا سر؟ دیکھیے پارس, گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ اس طرح کی سچویشن کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیتی ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے, مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن بہرحال گورنمنٹ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. جی, لیکن عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی پولیٹیکل وزڈم آپ کو یہ بات کہے گی کہ موجودہ صورتحال میں جس میں ملک اس وقت شدید ترین بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے, اس میں آپ ایجیٹیشن, پروٹیسٹ اور لانگ مارچز, سڑکیں بند کرنا, شہر بند کرنا, یہ سارے کام کریں.
یہ کوئی حکمت کی یا دانائی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ظاہر ہے اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہ ہوئی تو اس کو تو مینج تو کریں گے۔ باقی سینیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات ابھی کی ہے، دیکھیں یہ اب بات کر رہے ہیں عدلیہ کی، تو جتنے بھی فیصلے اس وقت ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات بڑے ایک سمپل سے اور سادہ سے انداز سے کی ہے کہ میں الیکشن لڑنے کے لیے اپنے فارم جمع نہ کہوں اور اسے بیرونی مداخلت قرار دے دوں تو کہنے کو تو میں جو مرضی کہوں۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور جو آپ کی مخصوص نشستیں ہیں وہ کلیم کرنے کی بھی کچھ رولز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں۔ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ بجائے ہم اس بحث کو ٹاک شوز پہ کرنے کے اور دلیلیں جو ہیں وہ ٹاک شوز پہ دینے کے، اچھا وکیل کریں اور عدالت میں جائیں، اور اگر ان کے پوائنٹ سالڈ ہیں انہیں ملنی چاہیے۔ کسی جماعت کو میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حصے کی کوئی نشست لے، کسی جماعت کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا عدالتوں نے کرنا ہے کہ جو مخصوص نشستیں چودھری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دھاندلی کا ایشو ہے وہ اثر نہیں کر رہا، پور کی جائیں تو کیسے کی جائیں، اس کا طریقہ کار الیکشن کمیشن اور عدالتوں نے بتانا ہے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دھاندلی کے الزامات اس وقت پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اس کا کوئی اثر سامنے نہیں آ رہا۔ ریکاؤنٹنگ میں جاتے ہیں وہاں پہ نون لیگ کے لوگ جیت رہے ہیں، جو فارم 45 کے حوالے سے ان کی جو یہ رودات سنا رہے ہیں اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ پھر اب حل کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ متعلقہ فورمز پہ جائیں، یعنی کہ ٹریبونلز چلے جائیں، عدالتیں چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں گئے تو 2-3 سال تک تو یہ کیسز چلتے رہیں گے، آپ کی حکومت چلتی رہے گی، انہیں کیا ملے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو یہاں اسلام آباد میں ہوا، اور اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ معطل ہوئے۔ وہ معطل کیسے ہوئے کہ تینوں حلقوں کے جو ہمارے مخالف امیدوار تھے اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے نشستوں سے جو الیکشن آ رہے تھے، وہ ہائی کورٹ گئے اور جا کے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سنا نہیں گیا اور ہم موجود نہیں تھے اور ووٹ کاؤنٹنگ ہوئی اور فلاں فلاں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں بلایا جاتا یا ہمارے وکیل جاتے، یک طرفہ طور پہ ان کی بات سنی گئی۔ آدھے گھنٹے میں تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن معطل ہوئے، لیکن ایک آبزرویشن ہائی کورٹ کے جو ڈبل بینچ تھا آنریبل جسٹس صاحبان کا، انہوں نے ایک آبزرویشن دی کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نہیں بنا۔ اگلے دن جب ایک دن چھوڑ کے اگلے دن تاریخ تھی تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ الیکشن ٹریبیونل بن چکے ہیں، اب وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور نوٹیفیکیشن بعد میں خیر ہمارے بحال ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، وہ بھی اس ججمنٹ میں فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ ہے وہ حتمی ہوگا۔ چھوٹی سی بات میں نے آپ کو اس لیے یہ بتائی، واقعہ سنایا آپ کو، کہ جو الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ ایون ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم یہ کیس سننے کے مجاز نہیں ہے، یہ کیس ٹریبیونل سنے گا، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے جج پہ مشتمل ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی اے سی یا مجسٹریٹ جو ہے وہ ٹریبیونل سنتا ہے، ہائی کورٹ کے ججز، پنجاب میں بھی ہائی کورٹ کے ججز، باقی صوبوں میں بھی ہائی کورٹ کے ججز۔ تو اگر آپ متعلقہ فورم ہی اس معاملے کو آگے لے کے جائے گا، کوئی حلقے کھلتے ہیں، کوئی ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے۔ یہ شکایات میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی، اس میں بھی ہمیں بے شمار حلقوں کے اوپر اعتراضات تھے، جو حلقے کھلے وہاں پہ ڈسکریپنسی سامنے آئیں، لیکن اب پارلیمان کا حصہ بنے۔ ہم نے 4 سال عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، اور پہلے دن لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے بھی مل جل کے چلنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ متفقہ اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم بائیکاٹ کریں، ہم اسمبلی کا بائیکاٹ کریں، ہم اس کارروائی کا حصہ ہی نہ بنے۔ لیکن فراخ دلی کے ساتھ ہم نے کہا ہم اپنا جو ہمارے احتجاج ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، لیکن ملک کو آگے بڑھانے کے لیے پارلیمان کا حصہ بنیں گے۔ ویلکم کہتے ہیں، آئیں بات کریں، بیٹھیں، متعلقہ فورم کے پاس بھی جائیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اگر ہمارے ساتھ بات کر کے وہ حلقہ کھولنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم۔ لیکن اگر آپ اگلے 4-5 سال سڑکوں پہ گزارنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں آخری میں ایک جملہ کہوں گا کہ لڑنا اپوزیشن نے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ریاست کے ساتھ نہیں لڑنا ہوتا۔ یہ جو احتجاج کرنا، ملک بند کرنا، سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ پاکستان کے خلاف۔ سر یہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ محمد صاحب ذرا اس پہ بات کیجیے گا کہ ریاست، حکومت اور اداروں میں جو ہے نا انہوں نے فرق ختم کر دیا۔ میں ایک سیکنڈ ذرا کنڈی صاحب سے پوچھ لوں۔ کنڈی صاحب جو بات ابھی طارق فضل چودھری صاحب کر رہے تھے کہ حکومت پہ پڑی تو پھر ظاہر ہے مینج کریں گے، لیکن سر کیا خیال ہے یہ 5 سال جو ہے اب آنے والے یہی سب کچھ چلتا رہے گا؟ کوئی کانفلکٹ ریزالو کرنے کا کوئی فورم یا کوئی طریقہ کار یہاں پہ نہیں ہے؟ اب تو زدائی صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، ہمارے صدر میں موجود ہیں، وہ کوئی برج کا رول نہیں پلے کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ماضی میں بھی 2008 سے 13 تک ایک برج کا کردار ادا کیا، اور اس میں بہت سی چیزیں ہوئیں۔ اگر آپ 18 امنڈمنٹ کی بات کریں، صوبائی خود مختاری کی بات کریں،
اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اپنے اختیارات نے پارلیمنٹ کو دیے، جی پھر انہوں نے ایک رول پلے کیا کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو. ابھی بھی جب ہماری پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اور زرداری صاحب نے حکومتی اتحاد کو مجبور کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگس کریں، اور وہ بیٹھے. لہٰذا ہمارا ایک رول ہوگا ریفرنڈ زرداری صاحب کا کہ وہ دوبارہ اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کو اکٹھا کریں. آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ ابھی سینٹ کا الیکشن تھا، مولانا صاحب نے ہمیں ووٹ نہیں دیا پریزیڈنٹ شپ کا اور پرائم منسٹر کا، لیکن ابھی سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کیا، ہم نے ان کو بلوچستان میں ووٹ کیا، ان کا ایک بلوچستان سے سینٹر بنا ہمارے سپورٹ کے ساتھ، انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کیا. تو اس طرح فیوچر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہم تمام پارٹیز کو آن بورڈ کریں. جس طرح بھی آپ دیکھیں کہ ایمل ولی صاحب جو ہیں اس وقت وہ پیپلز پارٹی اور ان پہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں بلوچستان سے، وہ سینٹر بن رہے ہیں. تو اس طرح ساری جماعتوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور آگے بڑھنا. اور جو آپ نے کہا کہ 5 سال ایسا دیکھیں 5 سال نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے ایک پالیٹکس، ہم نے ایک سیاست ہے، ہم نے الیکشن لڑے، سب کچھ کیے، اختلافات تھے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے، ہم اور پی ایم ایل این بھی ایک دوسرے بڑے مطلب ہے کہ ہیٹڈ بیانات بھی دیے. اب ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں، ہم اگر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، کوئی اور جماعت سمجھتی ہے کہ الیکشن میں جو غلطیاں ہوئی ہیں یا دھاندلی ہوئی ہے، جو چیز بھی ہوئی ہے، اس کو روکنے کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے، اس پارلیمنٹ کا کام ہے. ہم الیکٹرول ریفارمز کریں، ایسی چیزوں کو روکیں تاکہ اگلے الیکشن میں یہ چیز نہ ہو. ورنہ اگر ہم یہ نعرے وغیرہ مارتے رہیں گے تو اگلے الیکشن میں دوبارہ یہ چیز ہوگی اور پھر ہم نعرے لگائیں گے، شور شرابے کریں گے، حل تو کچھ نہیں ہوگا. حل یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایسی قانون سازی کریں کہ ان سب چیزوں کا راستہ روکیں. کچھ چیزیں ہوں گی کہ حکومت اپوزیشن کی مانے گی، کچھ اپوزیشن حکومت کی مانے گی، تاکہ ہم یہ راستہ روکیں کہ اس قسم کی دھاندلی ہو یا 2018 میں ہوئی یا اس سے پہلے ہوئی. راستہ رکنا چاہیے، ہمیں اس گول دائرے سے باہر نکلنا چاہیے. آپ نے علی بن گنڈا پور کی جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آپ نے اس کو بھی اس پہ ٹویٹ کیا تھا، آپ نے ویلکم کیا اس کو. لیکن آپ کے خیال میں جو سی ایم کے پی کے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی اچانک جب انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے تو بڑے اچھے انداز میں ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی. کنڈی صاحب یہ خود بخود ہو گیا یا کسی نے کروایا؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئلائزیشن ہوئی جب انہوں نے بریفنگ لی اپنے ڈپارٹمنٹ سے، فائنانس سے، باقی ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ جی آپ تو بیانات دے رہے ہیں لیکن مرکز کے بغیر ہم تو کچھ نہیں ہے، ہم تو تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں. پھر ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ مجھے شاید یہ میرے ذاتی خیال ہے، میں بھی ایم رہا ہوں کہ بغیر وفاق کے سپورٹ کے ہم صبح نہیں چلا سکتے. اور اچھی بات ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. ایک اور بات کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف مس ڈکلیریشن کا کیس بھی کھول دیا ہے کہ نہ مانے تو پھر نہ اہل بھی ہو سکتے ہو. تو کیا ان کے رویے میں نرمی کی یہ وجہ تو نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسا نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ تو 9 مئی میں بھی ریاست نے ہمیں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر کیس تھا، جے آئی ٹی میں بھی وہ تھے، اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. تو پھر ایسے کیسز چیزیں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس کی کوئی وجوہات ہے. این ایف سی کا مسئلہ حل ہو جائے گا سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوارڈینیشن صوبے اور مرکز کی ٹھیک رہی تو این ایف سی ہو، سی سی آئی میں اپنی ریپرزنٹیشن ہو، باقی چیزیں ہوں، اپنے صوبے کا اگر مقدمہ آپ جنرلی اور ٹھیک طریقے سے لڑیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. رائٹ. ابھی طارق فتح چوہدری صاحب نے جو ڈاکٹر محمد صاحب بات کی نا کہ ادارے اور حکومت اور ریاست جو ہے، سر یہ ایک تاثر آ رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان میں فرق بھول گئی ہے. آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ ریاست مخالف ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو پھر یا وہ جی ایس پی پلس والا معاملہ ہو. تو آپ کے خیال میں کیا اس کا نقصان ریاست کو ہوگا یا حکومت اور اداروں کو ہوگا؟ میں ایک تھوڑا سا کمنٹ کر لیتا ہوں. پہلے جو بات ہو رہی تھی، جو الیکشنز کے لحاظ سے ہو رہی تھی، دیکھیں جب ہم لوگ بات کرتے نا کہ مختلف فورم میں آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ ٹریبونلز کے پاس جائیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں، وہاں پہ ایک اصول یہ ہے کہ جب فارم 49 پبلش ہو جاتا ہے تو پھر ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. پھر الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ ری کاؤنٹنگ کریں، بیکاز ناؤ دیٹ پرسن ہیز گون ان ٹو دا پارلیمنٹ. اب اس کے بعد اس کو دوسرے چینل سے جانا پڑتا ہے. اب اس جگہ پہ جب الیکشن کمیشن دوبارہ ری کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دے تو وہاں پہ مسئلے ذرا مطلب نظر آنے لگتے کہ کچھ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا دباؤ تھا کیا نہیں تھا، لیکن جاوید چودھری صاحب کی ریسنٹ ایک وہ بھی آئی ہے، انہوں نے کیا ہے باہر سے ہی، انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے خیال میں رشیا میں ہیں چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کی لائف کو بہت سخت خطرہ ہے، ان کو جہاز میں صرف ٹریول کرنا چاہیے، لاہور بائی روڈ نہیں جانا چاہیے. اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ پاکستان کے شاید کوئی ٹاپ 3 لوگ کوئی ایسے ہیں جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فلانا فلانا ان کو. تو یہ چیز یہ انہوں نے آج جاوید چودھری صاحب کا، میں وہ ویسے ہی سامنے آ گیا تو وہ کر رہا تھا. اب ہو سکتا ہے جاوید چودھری صاحب کوئی گپ مارے ہو یا کیا کر رہے ہو، لیکن بہرحال جو بھی ہے، کمنگ ٹو دس تھنگ، دیکھیں اس طرح ہے کہ پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ واٹ از ریاست. ٹھیک ہے، جلدی ڈیفائن کر لیں، ایک منٹ رہ گیا. ریاست 3 چیزیں ہیں، جوڈیشری، گورنمنٹ ایز ان کیبنٹ،
and parliament. Parliament has been two parliaments, the upper house and the national assembly. ये तीन चीजें ये रियासत है, ठीक है. अब उसके अलावा हमारे कोई भी फैसले होते हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे फैसले होते हैं वो पाकिस्तान को नुकसान देते हैं, चाहे वो किसी किस्म के हो, चाहे वो गवर्नमेंट के गलत डिसीजंस क्यों ना हो वो भी नुकसान देते हैं, चाहे वो गलत इलेक्शंस क्यों ना कराए वो भी नुकसान देते हैं, चाहे वो कुछ. तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या रियासत एज इन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो फिर हर एक नुकसान करा रहा है, चाहे हम उसके पैसे क्यों ना चोरी करके लेके जा रहे हैं वो भी नुकसान दे रहा है. हम ये सारी चीजें नुकसान होती है. अब बात अगर आ जाती है, अगर आप रियासत को लाजिम मलजूम कर रहे हैं विद एन इंस्टीट्यूशन, सो प्रोबब्ली दैट इज नॉट. सर आपकी इस वक्त पॉलिसी क्या है? देखिए हमारी पॉलिसी, हमारी मज़ाहमत की बात, कभी मफाहमत की बात, कभी सेटअप को आईनी कहते हैं, कभी गैर आईनी कहते हैं, कंफ्यूजन क्यों है? मैंने अपने दोनों कोलीग्स की बात को एंडोर्स करते हुए कह रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग ने बिल्कुल इन्हीं की तरह हम लोग इलेक्शंस के बाद चले गए पार्लियामेंट में, और हम पार्लियामेंट में कह रहे हैं, और इसमें हम लोग सारे कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो इंस्टॉल्ड आए हुए ना, ये गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की पेमेंट हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर एक सर्कुलर डेब्ट बढ़ता जाएगा, उस डेट को कम करने के लिए इस इंस्टॉलेशन को जितनी जल्दी इसको हम लेकिन उसके लिए ऐसा रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए हटाने के लिए जिसका मुल्क को कोई फायदा हो. वैसे सर बड़े खराब हालात हैं. एक रास्ता है, तीन रास्ते हैं, तीनों लीगल हैं. एक, नंबर 1 आप पार्लियामान के अंदर बैठे, नंबर 2 आप मुख्तलिफ ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें चाहे इलेक्शन कमीशन है चाहे जुडिशरी है उनके दरवाजे खटकाए. तीसरा आप एजिटेशन करें ऑन द स्ट्रीट्स. वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो मतलब बाकायदा लीगल चीज है, वो पुरअमन है. आप मुझे बात बताएं, वो एक मिनट, अभी जो लाहौर में हुआ था उसमें आप मुझे एक बता दें कि जिसमें कोई किसी ने कोई गलत जिसमें लतीफ खोसा या इनमें से किसी ने कोई चीज कुछ खराब की हो, नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर एक शख्स वहां बैठ के कहता है आई विल बी रुथलेस, दैट इज नॉट द पॉलिटिकल एटीट्यूड. ओके, मोमन साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए. अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए. पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद.